इसी बात के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम क्यों लिया, इसका कर लेते, उसका कर लेते, उसको हाँ आप नहीं, इतना बड़ा किसका इशू नाम बना लेना रही है। था? मुझे ऐसा लग मेरा रहा नाम है, क्यों ले रहे मुझे थे? ऐसा क्यों उसने लगता हंसते है। हुए कहा एक कि मेरा सेकंड एक नाम क्यों ले सेकंड रहे थे, एक किसका सेकंड नाम एक लेना सेकंड था? एक सेकंड मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर खून जापान में भी हो ना, तो भी आपने उसके ऊपर आमिर नजीर का ही इल्जाम लगाना है कि उसकी वजह से हुआ है। आप घूम फिर के आपकी देखिए जो जी, मुझे एक बात कड़ी है बताएं, वो उसके एक ऊपर ही आ सेकंड। रही है। अली मुझे साहब, ऐसी क्यों मुझे ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। मुझे मेरी सवाल का मेरा जवाब दे। जो घूम फिर के जो बात आप लेकर आ रही, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरी और बात मैं सुने अली साहब, जी मेरी बात का जवाब दे। जी 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 बताएं बताएं, आप ही आमिर बताएं। नजीर साहब ने हंसते हुए जो अल्फाज बोले थे वो बोल दे। आमिर नजीर साहब किसी और ब्रॉड के ऊपर हंसते हुए वो जो भी कहे, उससे आपका क्या जी लेना मैं कह रही हूँ देना। इस ब्रॉड के आप मुझे ऊपर इस जो बात की हंसते हुए आप उसने आप आमिर नजीर अगर ने अल्फाज आमिर बोले वो नजीर बता दे। अगर आमिर नजीर अपने दोस्तों के साथ हंसते गाते कुछ भी करे, उससे आपका क्या मुझे एक लेना बात देना। बताएं, मुझे आपसे एक मैंने एक बात बताएं, सवाल मुझे पूछा एक है, बात आपका बताएं, उससे क्या मुझे लेना ये देना। बताएं अली साहब, हंसते गाते यानी गलीज गालियों के ऊपर उसको उसके नाम लिया अमाल जाए। उसके आगे उससे आपका क्या। मुझे इस चीज का जवाब दें कि एक शख्स, एक कितना वो गलीज आदमी है, कितना वो गलीज शख्स है जो कहते हैं कि रेफरेंस देखा दे जी एनू यूसफी नु कहना सी, अबू बकर नु कहना सी। ठीक है, आप लानत जो ऐसे बात कर बंदे रही के हैं, ऊपर और उसकी वकालत आप करने वाले के ऊपर। अब जो जाइए यहाँ जिस से। जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, मुझे आपसे आप यहां बोगस से की बू आ तशरीफ रही ले है। जाए, आप पे कोई शर्म नहीं है। आप जाए अली आप में साहब। नहीं है, आप एक ऐसे बंदे की बात करिए जो यहाँ पे है भी नहीं है, और आपने उसको वो जो भी करे उसके अमाल उसके आगे, पर आपको ये बात हजम नहीं हो रही है। मुझे इस वजह से हजम ये आपको बात नहीं हो रही कि मैं आपको उससे मुसलमानों बुग़्ज़ है। को इतला कर रही आप हूं, मैं आप मतला यहाँ कर पे रही हूं कि जो शख्स गंदी माँ बहन की गालियां दे दे कह रहा था कि अमर नजीर ये उसने करे सबसे फलां पहले करे झूठ, उसका उसने माँ बहन वो की कहता गालियां था दी भी मेरा नहीं है। नाम तो ले आपको रहे ये हो, कहना चाहिए कि दो फलाने का ले रहे सी, कादियानियां जो लानत है तुम वो लोगों के आपस में ऊपर। माँ बहन की गालियां दे रहे थे, पर आपको उससे इशू नहीं है। जो गालियों के मेरी बाद जो बात बात सुने, हुई है, आपको उससे इशू। मुझे उनसे इशू इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, उनको आप मुसलमान नहीं मानते। क्या आमिर नजीर ने गालियां दी? आप उनको मुसलमान नहीं मानते, आप उनको काफिर गर्दानते हैं। आप उनको नहीं कह सकते मेरे भाई। आप उनके ऊपर जिना की बात करते हैं, जिना आपके लिए आपके मजहब में है। आपने कहा था जिना दा नाम मेरे ना ना लवो, यूसफी नु भेजो थे उथे उन्होंने भेजो अबू बकर नु, जड़ा रात दिन जड़ियां तुसी गलास्ता बोलदे हो, ए अल्लाह ताला तुहाडियां याद करवा रहे हैं। समझ आइए जी बादशाह साहब, आप तशरीफ ले आए हैं। हाँ जी, जी नाम तो आपने जी बादशाह रखा, औकात आपकी गुलामों वाली भी नहीं है। फरमाएं। जी देखिए, अब ये आप गलत बयानी कर रही हैं, ठीक है। मुझे मैं हो ये सकता बताएं, आपसे आपकी ज़्यादा जो गलत बयानियां हैं, आपने मुझे दूसरों की ब्रॉडों पर जा कहा कि मेरे बाप बुले थे। तुम्हें अपनी बयानियों का नहीं पता कि क्या बकवास करते हो तुम। मैंने तो ये अर्ज ही नहीं की। मैंने आपको ये अर्ज बोला था कि वो कहती हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैंने ये बोली तो कहा मैंने कि तुम होते कौन हो? तुम दूसरों को गलत बयानियां बताने वाले, पहले औकात देखी अपनी तुमने। देखिए, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है आपकी रिकॉर्डिंग है, आपने मुझे खुद बोला है। आप जाके वो रिकॉर्डिंग लगाओ और सुनो जाके, चलो। जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना, आप जी लगाओ जाके, मेरे लगाओ। पास। तुम्हारे पास और भी बड़ी रिकॉर्डिंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम जैसे मुसलमान अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना बनाए। जी आप जैसे भी तो मुसलमान है ना, पहले अपने घर में देखो, अपने पहले घर में तबलीग करो ना, मेरी बात सुनो। फिर अल्लाह आगे ताला का तबलीग शुक्र, करना। अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी माँ अल्लाह जैसा ताला मेरा का घर शुक्र नहीं है, अदा। तेरी बहन जैसा मेरा वो नहीं है घर, तेरी माँ जैसा जहां तुमने आबर नजीर को बिठाया हुआ है ना, हमारा वो नहीं है। भाग जाओ यहाँ से बगैरत इंसान, बखेर रही हो कुत्ते का बच्चा। अम्मा क्यों आज इतने गुस्से में? जी मीर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम, काफ़ी अरसे बाद मैं आया हूँ। क्या हो गया? किसको गालियाँ दे रही? आप तो गालियाँ देती हैं। क्या हो गया आज आपको? कुछ लोग होते ही गालियों के और जूतों के लायक है। आहा, क्या हो गया? मीर साहब आप बात करें, आपने जो भी करना। अच्छा, किस टॉपिक पे बात हो रही थी? चलिए आप थोड़ी देर सुने, फिर आपको पता चल जाएगा। चल ठीक है।
जी गुलाम मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक ये है कि जैसे थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे उस बंदे ह्यूमैनिटी जो भी है वो, मैं उसे खुद बजाते खुद अच्छा नहीं समझता, बहुत गालियां देता है और अपनी ब्रॉड पे बैठ के भी लोगों को गालियां देता है। लेकिन देखें, आप जैसे मैंने पहले दफा आपको देखा था, आप पढ़ी लिखी औरत लगते हैं, लेकिन जो आप उसकी डिसेबिलिटी पे बात करते हैं, क्या आपको ये बात करना जेब देता है? अगर उसको डिसेबिलिटी, मुझे पता है उसको डिसेबिलिटी है, वो डिसेबल्ड बंदा है, उसके हाथ काम नहीं करते, ऑल्दो कि मेरा उससे इख्तलाफ है, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन किसी की माजूर होने पे इसे ठट्ठा करना, ये आपको जेब देता है एक औरत होते हुए? दूसरी जी बात ये है, आप पहले मैं बात 28 कर साल लूं, जो है, अगर आप एक सेकंड, कहते एक हैं मिनट, तो मैं बात कर लेता हूं, लेकिन अगर एक कहते हैं मिनट, मैं चला जाता हूं, मुझे मुश्किल नहीं है। मुझे मैं आपकी मुझे ब्रॉड पे आप ये वैसे इसलिए नहीं आता। मुझे ये मैं बताएं, जी मुझे यहाँ पर आप वैल्यूज और प्रिंसिपल्स ना बताएं। जिस तरह का मुंह वैसे थप्पड़। आप यहाँ पर किसी औज़ुबिल्लाह, की वकालत करने आए हैं तो आप जा सकते हैं। किसी की वकालत नहीं करने आया, जी किसी की आप वकालत। मुझे, मैंने आपको बोला मैं कि ये मैं बात उसको अच्छा कहती भी हूँ नहीं कि जिस समझता वक्त इंसान को, वो, लेकिन मेरी बात सुने, किसी भी, जिस चले वक्त उसको छोड़े, वो किसी किसी की, के ऊपर इल्जाम लगाए, जिस वक्त वो किसी के ऊपर तोहमत लगाए, जिस वक्त वो कहे मिर्जा ते बीमार सी ते उन्होंने बीमारियां सी, जब वो किसी का ठट्ठा उड़ा रहा है या बीमारियों का मजाक उड़ा रहा है तो उसको इजाजत है, उसको इजाजत है। वो शातमियत करवाई, उसको इजाजत है। जी अपना म्यूट हटाएं और बोले। तो लगा दो, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मुझे करते आप म्यूट। देखिए जी सिर्फ गुलाम मोहम्मद साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने बुलाया मुझे, आप मैं कभी भी तशरीफ ले आपके ब्रॉड जाएं, पे नहीं आपका आता, डबल शुक्रिया। मैं चला जाता हूँ, मुझे क्या, जी मैं बहुत सिर्फ इतना शुक्रिया, आप कहता जाए, हूँ। आप जी जाए, जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले जाए। जी जी, मैं जा रहा हूँ, आपके यकीन माने कि मैं सिर्फ इतना कहने आया था, थोड़ा सा जी इंसानियत आपका करें। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आप क्या कहने आए थे, आप इस काबिल नहीं है आप कि मैं आपकी किसी का बात कुछ सुनूं। नहीं अब सुन जाए। सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आप मुझे बार बार ड्रॉप क्यों कर देती हैं? यहाँ से मैं आता हूँ, देखिए आप आप मुझे हर बात के ऊपर मिर्जा, जब कोई मौजू की बात है वो करनी है तो करे, अगर नहीं करनी तो ना करे। मिर्जा की ये बात मिर्जा के घर जाके करे, जाके उनकी ब्रॉडें लगी हुई हैं वहां पर करे, जहां पर आमर अब नजीर मुझे बैठा आप होगा वहां जाकर करे। अच्छा मेरी बात सुने ना। देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा, आप मुझे पिक करती हैं और मुझे फिर बाद में कोई ड्रॉप कर देता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुने, अब आपकी आपको मैंने बात मॉडरेटर बनाया है, ठीक है? जी आप अपना जी देख ले कि आपको कौन ड्रॉप करे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बात आपसे अर्ज कर रही हूँ कि आप सिर्फ ये चीज देखें कि कोई मौजू क्या होता है। आप हर बात के अंदर एक बात करने का भी कोई तरीका होता है, कोई सलीका होता है, कोई बात करने की भी कोई रीजन होती है। हर वक्त ही एक बात। जी अली साहब, आप तशरीफ लाए हैं, फरमाएं। जी तहम्मुल से मेरी बात सुन ले आप, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्यों ऐसी हरकतें कर रही हैं? देखिए मेरी बात सुने, मेरा ना आप रिश्तेदार, ना मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक, मेरा आपके साथ क्या झगड़ा होना है? आप एक, मैं बोल रहा हूँ कि हम आराम से भी एक चीज के ऊपर बात कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, मुझे किसी चीज की आपकी मैं आपको किसी एक्सप्लेनेशन चीज उस पे वक्त लूं कंसेंट जब मैंने पे भी अपने नहीं दे रहा कानों हूँ, से एक एक बात ना सुनी हो डिस्कशन, या अपनी आंखों से ना देखी हो, ठीक मैं है? एक आपका डिस्कशन तो मौकफ हो अपनी सकता जगह है ना। पर रहे, मेरा मौकफ अपनी जगह के ऊपर है, आप उसको तो नहीं टाल सकते, मुझे तो नहीं आप नहीं, चेंज कर सकते। मैं आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने को भी नहीं कह रहा हूँ, एक डिस्कशन कर सकते हैं कि मैं आपका मौकफ एटलीस्ट समझ सकूं और आप मेरा, यही तो फिर आप ये ब्रॉड और सोशल प्लेटफॉर्म पे आने का क्या फायदा अगर आपने अगले बंदे की बात सुननी नहीं है? देखिए मैंने बड़ी सिंपल तरीके से आपकी बात सुनी, आपने अपना मौकफ रख दिया। अब मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनको भी मौकफ लेना है, मैंने सिर्फ आप ही की बात नहीं सुननी। आपने जो अपना मौकफ पेश किया, मैंने आपका पूरा मौकफ लिया। आपने जो अपनी बात कही थी आपने कही, मैंने उसके जवाब में जो कहना था मैंने आपको कहा और आप बात खत्म हो गई। अब इससे ज्यादा मैं क्या आपकी सुनूं और क्या कहूं आपको अली साहब? को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने आधी अधूरी बात सुन के आपने एक अजम्पशन के ऊपर आपने ये ब्रॉड लगाई है। आई होप आपको अजम्पशन का मीनिंग आता होगा। जी आप मुझे ये बताएं
کہ جو اینڈ کے اوپر جب وہ گدے اکٹھی ہوئی تھی آپ وہاں پر موجود تھے؟ جی جی ٹھیک ہو کیا؟ اب مجھے جو وہاں پر نریندر مودی کی شکل کا بندہ بیٹھا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اب اس کو نا میں آپ کو اچھے سے ایکسپلین کرتا ہوں. جی آپ نے شکل کا مذاق نہ اڑائے میں سسٹر، یہ آپ نے غلط بات ہے اسلامی ایک سیکنڈ بھائی جان، ایک تعلیمات کے سیکنڈ. خلاف۔ آپ نے ورڈ یوز کیے گدے، آپ نے ورڈ یوز کیے نریندر مودی کی شکل کی جیسا، تو آپ نے آلریڈی ایک باعث بنا دیا ہے اپنے دماغ میں اس کے اگینسٹ. تو وہ جو بھی بات ہوگی یہ وہ جی ذرا آپ کو نیچے میسیجز پڑھ ایکسیپٹ نہیں لیجئے ہوگی. گا. ایک سیکنڈ، ایک منٹ میں آپ کو وہ دکھا دیتی ہوں. میرا خیال ہے یہ ذرا یہ پڑھیے گا میسیج، یہ اسی گروپ کے میسیج ہے. میری بات میں تو آپ کو کوئی وزن لگے گا کہ گدھ کا کام ہوتا ہے وہ مردار کے اوپر آتی ہے، گدھ کے اوپر آتی ہے، جہاں پر اس کو بدبو آتی ہے وہاں پہنچ جاتی ہے. میں نے ایک ایگزامپل دی، ایک پرندے کی دی. میں نے نریندر مودی کی سرکار کا ہم شکل کہا. اب جس سے بھی پوچھ لیں گے، جہاں بھی کہے گا کوئی میری بات کو غلط نہیں کہے گا. ٹھیک ہو کیا؟ جو نیچے لکھے ہوئے میسیجز ہیں یہ پڑھ لیں. یہ مجھے بتائیں، یہ مجاہدین کے میسیج ہے، کیا مجھے اتنا حق نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتاؤں کیوں نہیں ہے، میں بتاؤں؟ نہیں، ابھی سچ آپ سننا سے چاہتا پہلی بات میں سمپل آپ ان آپ سے سے یہ بات کر رہی ہوں پوچھ لیں. کہ آپ جس وقت وہ گدوں کا گروپ آیا اس وقت آپ وہاں پر موجود تھے علی صاحب یا نہیں تھے؟ ہاں جی یا نہ؟ جی 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 میں ٹھیک ہے. تھا. پھر اس بندے نے جو گفتگو کی وہ بتائے مجھے، اور کیسے کی. میں ایک سیکنڈ، مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس نے کیا گفتگو کی اور کیسے کی، اس سے آپ کا کیا لینا دینا؟ اس سے میرا لینا دینا یہ ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں شریعت کے باہر نہیں جاتا، میں شریعت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتا. میں نے جو حضرت علی کے اوپر بھی بات کی ہے وہ شریعت میں رہ کر کی ہے. اب میں نے اس بندے کے اوپر جو شریعت کرتا ہے، جو دوسروں کو اپنے گروپ میں جس طرح کی وہ فضا قائم کر رہا ہے، تو میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو بات اس نے کی آپ اس کو بیان کر سکتی ہیں یا نہیں؟ سسٹر ایک منٹ رک جائے. اور میرے بھائی سسٹر نا، تم جیسے لوگوں کو پیسے دے کے بیٹھتی ہیں، تم یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہو ان کے اوپر، انہوں نے تمہارے پیسے دینے، شرم کرو. ان کے گھر میں ایک فراری اور ایک لگزیز اور پتہ نہیں کیا کیا کھڑی ہوتی ہے، جی، شرم جس کرو نے یار. پیسے لینے ہیں لے لے. کون ہے جس نے لینے بلائی؟ اس کو کون ہے؟ کی بات کرو اگر تمہارے پاس جی آ جائے جی، مرد ہو جس نے نا. پیسے لینے ہیں ہاں لے جی. لے آ کے. کتنے پیسے لینے اور کون سے پیسے ہیں بھائی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ یہاں پہ کیا کوئی پیسے کمانے ہیں؟ نہیں سدھو صاحب گفٹنگ کے ایک لیے؟ منٹ دیکھیں میری میوٹ کر بات دیں ان کو یار، جو بھی جس نیچے بندے آپ نے کو نظر پیسے آتے لینے ہیں ہیں اس اس کو کو انوائٹ میوٹ کرو، کر اس دیں. کو نہیں بلاؤ، یار، اس کو آؤ بھائی. میوٹ کیوں کر رہے؟ ایک نازیبا منٹ اوپر آ، حرکتیں تو کر کال رہے پہ ہیں. اوپر آ ثبوت لگائے. ایک منٹ ٹھہرے سسٹر، اس کو بلاتے ہیں. دیکھیں وہ ثبوت کی اوپر ضرورت آ نہیں نہیں ہے، اس کو سکتے نا، بلائیں اس اوپر. لیے. وہ کہہ رہے ہیں آئے دے، آپ کو ڈبل دیتے ہیں، آ جائے. جی بلائیں اس کو. اس کو میں انوائٹ کرتا ہوں یار، تمہیں پیسے دینے. ایک منٹ. ہاں جی، اس کو بلا لے. اچھا جی علی صاحب آپ بات کریں. صرف اتنا کہنا ہے آپ کو بھاگ کہ گیا میرا جی خیال ہے جی وہ میں بھاگ لیتی ہوں، گیا. اس کی بات علی کی پوری ہوتی ہے. جی علی صاحب کرے بات آپ. جی میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر گفتگو کی اگر آپ بات کریے تو لیٹلی جی بات کریں علی صاحب. آپ رضوی صاحب آپ ذرا میوٹ لگائیں، میں ان سے بات کمپلیٹ کر کے آپ کو لیتی ہوں. جی آپ اگر عامر نذیر کی گفتگو کے اوپر اگر آپ کہہ رہی ہے کہ ان کا لہجہ ایسا ہے ویسا ہے، تو لیٹلی آپ نے اسکانی صاحب کا بھی دیکھا ہوگا. ایک عالم ہو کے، ایک پیر ہو کے، وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جو ان کو دیکھیں میری ان بات کے سنیں اوپر علی نہیں صاحب، اچھی دیکھیں لگتی. میری بات ان سنیں کو وہ ایک سیکنڈ. بہت ہی شریف انسان تھے، علی جو صاحب، مجھے لگتا علی تھا. صاحب میری بات سنیں. میں ایک منٹ علی صاحب میری بات سنیں. علی صاحب آپ دیکھیں، نے دیکھا کہ کسی کو پرووک کرنا، کسی کے اوپر حد درجے کے الزامات لگانا، کسی پہ تہمت لگانے کے بعد آپ یہ رکھیں کہ یہ بندہ تو ایک عالم ہے، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ایک عالم کو کرنا چاہیے. ایک حد ہوتی ہے. ایک حد کے بعد
آپ کسی سے یہ چیز نہ کریں. جب شریف بندہ جب ان ایسے لوگوں کے مقابل آتا ہے نا, اس کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا. پھر یہ بدماش جو ہے نا اپنی وہ لے کے نا لنگوٹیاں پھر بھاگتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں علی صاحب وہ انسانیت کی زبان نہیں سمجھتے, ان کے اندر انسانیت ہوتی ہی نہیں ہے. وہ صرف جو ہے وہی زبان بولتے ہیں, وہ وہی زبان بولتے ہیں, وہ وہی زبان سمجھتے ہیں جو ان کی اپنی زبان ہوتی ہے. ورنہ اگر ان کے ساتھ شرافت کے ساتھ بات کی جائے شرافت اور بغیرتی کے اندر نا فرق ہوتا ہے. تو جو ابھی اسکانی صاحب بغیرت ہوئے ہیں اور جو ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ جو ان کے ساتھ سلوک جو ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ دیکھیں. اب میری بات سنیں, جو ان کے مجھے ساتھ یہ سلوک کر رہے بتائیں ہیں جو ان کے ساتھ ان سلوک کے کرنے والے وہ پرسنل, کون ہے؟ ان وہ کے ان کا اوپر نام پرسنل بتائیں. اٹیک, دیکھیں ان کے اوپر پرسنل اٹیک کریں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر پرسنل اٹیک کریں, مذہبی اٹیک نہ کریں. جب آپ مذہبی اٹیک کرو گے وہ آپ کے جو نا وہ جو جن کے مذہبی کے اوپر مذہبی اٹیک کر رہے ہیں, میں نے کہا وہ بھی آپ کے مذہبی اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے, کہ جنہوں نے جو لوگ یہ کھلے عام صحابہ کی اب گستاخی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, صحابہ کے کی خلاف جو کچھ کیا انہوں نے اور جو کچھ ان کو بھائی کہا, وہ صحابہ, لوگ اس کون میں ہیں؟ صحابہ کا کیا, اس میں صحابہ کا کیا قصور ہے؟ صحابہ کو جس بندے نے کہا اس میں حضرت علی کا کیا قصور ہے؟ صحابہ کو بادشاہ سلامت, میری بات اس سنیں, میں حضرت علی کا کیا قصور؟ حضرت علی کو کس نے کہا؟ حضرت علی کو عامر نذیر نے کہا ہے. جی یہ جو اسقانی صاحب کی ویڈیو میں میرے پاس ریکارڈ ہے ان کی ویڈیو, ٹھیک ہے, وہ جناب اس کے اندر حضرت علی کو بھی لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر حضرت امام حسین کو بھی لے کے آ رہے ہیں, حضرت امام حسن کو بھی لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کی شان کے اندر گستاخیاں کر رہے ہیں. ان کو کون سمجھائے گا؟ میری بات سنیں ایک سیکنڈ. چلے میں کہتا ہوں عامر نذیر صاحب دنیا کے سب سے جو ہے نا وہ خراب انسان ہے, ان کے اوپر اٹیک کرے, صحابہ کی کیا غلطی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جس وقت حضرت علی کرم وجہ اللہ کے اوپر بات کی گئی اور اس وقت جتنے میرے اہل تشیع بھائی تھے, جتنے وہ لوگ تھے جو اہل تشیعوں کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہیں اور صحابہ کے ماننے والے ہیں, سپاہ صحابہ, میں ان کے پاس بھی گئی. میں نے وہاں پر بھی جا کر یہ بات کہی کہ یہ شخص الفاظ دیکھے کہ یہ کیا بولتا ہے کہ حضرت علی کرم وجہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے لیے کہ وہ عورتوں کے کپڑے اتار دیتے تھے, ان کو ان کی سنت ہے عورتوں کو ننگا کرنا. اب نقل کفر نہ باشد, اس بندے کی بات میری چھوٹی سی بات سن لے. اس لیے عامر نذیر تیرے تے بھی لعنت ہے, امے تیرے تے بھی لعنت ہے, پیر سکانی تیرے تے بھی لعنت ہے. انہاں تیناں بندیاں نے اسلام نو بدنام کیتا کتے دے بچیاں نے, ٹھیک ہے. پھر تو وڈیا ہور میں تینوں کوئی لفظ نہیں انہاں تیناں بارے وچ میں کہہ سکدا. یہ تینے حرام تسی اپنا تعارف کروا دو کہ ذرا تسی کون ہو. پتہ ہی ہے میں کون. نہیں مینوں تعارف تیرا کی پتا, میں تینوں کہا عامر نذیر تے بھی لعنت, پیر سکانی تے بھی لعنت, امے تیرے تے بھی لعنت. یہ تینے بندے او وا کہ جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چ گستاخی, صحابہ دی شان چ گستاخی کروائی. اوئے تے تو وڈی ہاں رضوی صحیح کہہ رہے ہیں مومنا بڑی میری الگ داسی الگ ہے. یہ مرضی لوگوں نوں بھی پتہ لگے غلامی علی دا 38000 روپیہ نے ہن بھی دینا تے میرے کول دی آپ کے ریکارڈ گا پਈਆਂ نے. یہاں پہ شیعہ دے کٹر خلاف ہے, یہاں پہ گستاخی بہت وڈی لگا رضوی واریر صاحب مرزا قادیانی. اچھا جی رضوی صاحب, آپ نے یہ کہا کہ میں نے اہل تشیعوں کے خلاف کوئی بات کی ہے, وہ ذرا لگا دیں یہاں پر. ابھی میں کہاں پہ ہوں, میں لگاؤں گا آپ کی براڈ پہ لگاؤں گا. ریکارڈنگ آپ کے پاس ہو گیا تشریف لائیے گا. میرے پاس نا اسقانی صاحب کی ریکارڈنگ ہے جس میں وہ شیعوں کے اوپر جو نا وہ دیکھیں بادشاہ سلامت میری بات سنیں. بادشاہ سلامت ایک منٹ, سب سے مین چیز جو میں آپ سے یہ بات کہوں گی کہ پرووک کرنا, پہل کرنا, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا حکم ہے؟ پرووک ایک پرسنل پرووک کرنا کہتے ہیں. اگر وہ انہوں نے پیر اسقانی صاحب کو یا آپ کو بولا نا, ٹھیک ہے, عامر نذیر نے, ٹھیک ہے, تو آپ عامر نذیر کو پرسنلی اٹیک کریں, ٹھیک ہے, یا کسی نے بھی آپ کو کیا ہے. جب آپ کسی کے مذہب کے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں کریں گے نا, ٹھیک ہے, تو یہاں پر بات ادھر تک نہیں رکے گی, ٹھیک ہے, بات پھر بڑی دور تک چلی جائے گی, ٹھیک ہے. بادشاہ سلامت میری بات سنیں, جہاں اہل تشیع بھائیوں کو سب سے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج حضرت علی کے اوپر اتنی بڑی بات کہنے کے اوپر آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ اور سب سے زیادہ جس کے اوپر میں نے آج تک کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی, کبھی کسی کو کتا بلا میں نے نہیں کبھی کہا تھا,
لیکن وہ بات کہنے کے بعد میں نے کسی ایک بندے کا لحاظ میں نہیں رکھا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، کہ تم نے حضرت علی جیسی شخصیت کے اوپر یہ الفاظ بولی ہے اور ان کی سنت کا، ان کا قول کا تم لوگوں کو غیرت نہیں آئی. ایون کہ میں نے جو لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ کہ البتہ وہ ڈال دیں گے کپڑے، لِنُخْرَجُ تاکہ ہم نکالیں کیا چیز، وہ جو اکاسیہ یعنی جو لپیٹی ہوئی گٹھڑی ہوتی ہے، جو دجی ہوتی ہے، ان کی باقاعدہ میں نے تشریح کر کے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ بندہ اتنا جھوٹا اور مکار ہے. اور آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں یا پیر اسکانی صاحب جو ہے وہ غلط بات کرے؟ میں نہیں سمجھ سکتی. ریکارڈنگ ہے، میں ابھی صرف میں دوسرے فون پہ کرتا ہوں، میں چلاتا ہوں یہاں پہ ریکارڈنگ. دیکھیں میں سسٹر بات بھائی کے یہ 3 دن پہلے کی ریکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے. یہ 3 اچھا دیکھیں میری بات سنیں، میں نے ان کو بولا میں حضرت تشیع ہوں، میں جا کے سمپل سوال کیا. اس شخص نے اتنی غلیظ گالیاں حضرت امام حسین کو، حضرت علی کو، حضرت امام حسین انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر تک نہیں رکے. میں آپ کو سناتا ہوں، ابھی ویٹ کریں. ادھر تک نہیں رکے. وہ انہوں نے ہمارے 12 کے 12 اماموں، دیکھیں میری بات سنیں، ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دیکھیں انہوں نے ہمارے 12 اماموں کو، صاحب نے اس طرح کی حرکت کی ہے، میں سخت اس چیز کی مذمت کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اہل بیت کا احترام نہیں کرتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نے ان کو بارہا روکا. میں نے بولا کہ آپ نے، چلے اگر میں نے آپ کو پرووک کیا گالی پہ، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھیں آپ کسی کے مذہبی کے اوپر جو نا وہ اٹیک نہ کریں، ٹھیک ہے. بات یہاں تک نہیں رکے گی، پھر وہ صحابہ تک جائے گی، پھر وہ امہات المومنین تک جائے گی، ٹھیک ہے. میں آج تک کبھی یعنی کہ نہیں کی صحیح، آج تک بھی، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ بات میرے تک نہیں جائے گی، دیکھیں نا یہ میرے تک نہیں رہے گی. جی بولے آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ٹک ٹاک کے اوپر جو نا وہ جو شاطمیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر یہاں تک نہیں رکے گی، کیونکہ ان کا ایک مذہب ہے، جو بھی ان کا فرقہ ہے، جو اہل حدیث فرقہ جو بھی ہے ان کا، ٹھیک ہے. تو ان کے نزدیک یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک ہمیں یعنی کہ فتویٰ بھی ہے کہ آپ نے اہل سنت والجماعت کی کسی بھی جو ہے نا وہ معتبر ہستی کو جو ہے نا وہ نہیں کرنا. تو پھر یہ پرووک یہ کر رہے ہیں نا اسکانی صاحب. اگر میں نے ان کو گالی نکالی ہے، ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی. میں بادشاہ سلامت، اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے اور اہل بیت کے اوپر کی ہے تو ان کی سخت مذمت بھی ہے، اور میں اس چیز کو کنڈم کروں گی اور سخت اس چیز کے اوپر احتجاج کروں گی کہ جو اہل بیت کے خلاف بات کرتا ہے، صحابہ کے بات کرتا ہے، امہات کے بارے میں بات کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہستیاں ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ مسلمان حقیقت میں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا موقع دے، مجھے پوچھ لینے دے پیر صاحب سے کہ کیا انہوں نے واقعی ایسی بات کی ہے یا نہیں کی. لیکن آپ پوچھ رہے ہیں ان سے، میں وہ اگر نہ مانے تو ریکارڈنگ میرے پاس ہے. ابھی آپ ریکارڈنگ نہ سنائیں، کیونکہ ایسے الفاظوں کو بار بار سننا جو ہے وہ بھی مطلب مناسب نہیں ہے. اور جو ہے اپنا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پیر صاحب نے اس چیز کا اعتراف کیا تو اس چیز پہ معافی بھی مانگیں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو معافی اللہ تعالیٰ سے بھی مانگنی چاہیے اور لوگوں سے بھی مانگنی چاہیے. انہوں نے ایک اور بھی الزام لگایا. انہوں نے 6 چیزیں گنوائی ہیں یعنی کہ اہل تشیع کے اندر. میں نے انہیں چیلنج کیا یہ 6 چیزیں پروف کر دیں، ٹھیک ہے، تو میں جناب آپ کا مذہب تسلیم کر دوں گا. ایک انہوں نے بھونڈی ماری ہے. انہوں نے بولا ہے جی جو شخص بھی حضرت ابوبکر کی خلافت کو نہ مانے وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. کتنا بڑا اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ نہیں بنیادی قائد تو آپ کو بھی اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اور ایمان کا جو تقاضا ہے وہ آپ کا سورۃ نساء میں بڑا واضح طور پر ہے. ہاں وہ باقی سب کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے بارے میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت کے بارے میں فرمایا وہ کرنا، وہ لازم ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہے. یہ بھی ان سے یہ بھی یہ آپ نے فتویٰ کس طرح، کون سے صحابی رسول نے بولا ہے کہ جو شخص بھی یہ نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو جو ہے اس پہ آپ مطلب کیسے آپ ایمان کے اندر تو نہیں کسی چیز کو داخل کر سکتے نا، یہ تو غلط ہے. تو یہ بھی پوچھے گا اگر وہ نہ مانے تو میرے پاس، میں آپ کو ویسے پرسنل ٹیگ کر دوں گا، ٹھیک ہے.
تو وہ ایشو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان سے آپ نے پوچھنا ہے لازمی کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی ہے کہ آپ نے ایک بندے کو کی دشمنی کے اندر آپ نے یعنی کہ کسی کے مذہب کے اوپر اور خصوصاً اہل بیت کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے شاطمیت کی ہے، اور نہیں اتنی اگر انہوں نے خلیز اہل بیت کے اوپر شاطمیت کی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت غلط کی ہے. اتنی غلیظ انہوں نے شاطمیت کی ہے، میں بتا بھی نہیں سکتا آپ کو. اور میں نے نہیں، باقی کسی نے بھی ایک جملہ جو ہے نا وہ ان کے مذہب کے اوپر نہیں بولا، ایک بھی جملہ. دیکھیں آپ نے بہت اچھا کیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک مسلمان کا یہی حق ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس حد تک گزر جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں یا امہات المومنین کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں غلط قسم کے الزامات یا تہمت یا غلط بات کر دیتا ہے تو اس کی حد تک نہیں جانا چاہیے. اس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا چاہیے اور اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ معافی مانگے، ادروائز ایسے بندے کے ساتھ بالکل قطع تعلقی کر دینی چاہیے. جی بادشاہ صاحب بات کریں. بالکل ایسے ہی ہے، رات کو بھی انہوں نے یہی چیز کی تھی. ٹھیک ہے، ہیومینٹی جو ہے نا وہ اسے میں نے بولا کہ یار تو جان بوجھ کے نا یہاں پر شاطمیت کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ میں جو بادشاہ صاحب میں آپ کو ایک مجھے رات کو بات جو ہے نا وہ میرے پلے پڑی ہے کہ جو ہیومینٹی ہے نا وہ شیعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس کے مذہب کا نہیں پتہ چلا ابھی تک کہ وہ شخص جناب وہ دیکھیں سنی میں شیعہ ہے. آپ کو وہ بات کرنے لگی ہوں جو میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. میں تھی اور میں نیچے مطلب سن رہی تھی تو ہمیونٹی وہاں پر آیا. ہمیونٹی نے آ کے مرجا جب کرنا شروع کیا وہاں پر، تو ایک بندے نے وہاں پر کہا کہ ہمیونٹی تو کوئی گل کرنی ہے تو اچھے طریقے نہ کر، اسی تینوں جواب دینے ہاں لیکن جڑا تو طریقہ اپنا رہے اے نہ کر. اس کے بعد پھر اس نے یہی بات کی. اس کے بعد اس بندے نے اہل بیت کے اوپر بڑا غلط الفاظ بولا. ٹھیک ہے، دوسرے بندے نے کہا کہ تو چپ کر جا. اس نے اس کو بمباسٹک تھا وہاں پر، اس نے غلط الفاظ جیسے ہی بولا دوسرے لوگوں نے اس کو چپ کروایا کہ نہیں تم اہل بیت کے اوپر یہ بات نہ کرو. اس نے یہ کہا کہ ہمیونٹی اسی تینوں روک رہے ہیں، تینوں رب دا واسطہ اسی تیرے اگے ہاتھ جوڑنے ہاں، تو ایتھوں چلا جا. اگر گل کرنی ہے تو اچھے طریقے نہ کر، اسی تینوں جواب دواں گے، لیکن جو تو کر رہے ہے اے نہ کر، ایتھے شاطمیت ہو جائے گی. وہ کہتا میں آتا ہی شاطمیت کروانے ہوں، میرا مقصد ہی شاطمیت کروانا ہے، میں تو آتا ہی اس کام کے لیے ہوں کہ تم لوگ شاطمیت کرو. اب آپ اس بندے کو یہ کہیں کہ یہ شیعہ ہے یا کسی بھی ایک اہل تشیع بھی ہوگا نا، ایک مسلمان جو ہوگا وہ اہل تشیع ہے یا اہل سنت ہے یا بریلوی ہے، کم از کم وہ شاطمیت کے لیے کبھی کسی کو نہیں اکسائے گا. جی اب رات کو تعجب بڑا ہوا مجھے کہ یار یہ کس طرح کا جو ہے نا وہ شیعہ. دیکھیں اگر میں آپ کو اپنا ایمان بتاتا ہوں کہ اگر میرے سامنے اگر کسی امام کی یا کسی اہل بیت کی کسی فرد کی جو نا وہ گستاخی ہوتی ہے نا، میں یا تو چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے، یا میں اتر جاتا ہوں ٹھیک ہے. میں پھر وہ نہیں کرتا کیونکہ وہ اتنی یعنی کہ سویر قسم کی وہ گستاخی کرے گا ٹھیک ہے کہ اس سے میں بھی گناہ گار ہوں گا اور وہ بھی. اور وہ شخص جو ہے نا وہ تقریباً 2 گھنٹے جو ہے نا وہ شاطمیت لگاتار کرواتا رہا. ٹھیک ہے، عامر نذیر صاحب کو میں بولوں گا کہ جناب عامر صاحب اور 2-4 اور بندے ہیں کہ جن کے ساتھ رابطہ ہے میرا ٹھیک ہے، تو ان کو بولوں گا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ بالکل منافق شخص ہے. اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں وہ منافق شخص ہے. میں منہ کے اوپر بھی بولوں گا اور ویسے بھی بولوں گا. یہاں پر وہ جب آئے گا تو مجھے مطلب اس طرح کے وہ الزامات لگائے گا، اس طرح کی وہ غلاظتیں بولے گا. مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر آ کر اہل تشیع کے ساتھ تو ہمارا کوئی مطلب وہ نہیں ہے. میں نے آج تک آپ کو پتہ ہے کہ میں فرقہ واریت کے اوپر بالکل بات نہیں کرتی، بالکل بھی بات نہیں کرتی. اور یہ وہ شخص ہے جو وہ کرتا ہے کہ تم لوگ یہ کرو، اور وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہ کرو. تو عامر نذیر کے ساتھ آج بھی بیٹھا ہوتا ہے. جی وعلیکم السلام. آج بھی وہ عامر نذیر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور عامر نذیر وہ ہے
جس نے اتنی بڑی بات، اتنا بڑی تہمت حضرت علی کرم وجہ اللہ کے اوپر لگائی کہ حضرت علی عورتوں کے کپڑے اتارا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ایسی عورتوں کے کپڑے اتار دو، ان کو ننگا کر دو، اور یہ حضرت علی کی سنت ہے، اور مسلمانوں میں حضرت علی کی سنت پوری کر رہا ہوں، اور یہ حضرت علی کا قول ہے کہ ایسی عورتوں کو کپڑا اتار دو. کسی جگہ پر حضرت علی کی کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ آپ بتائیں بادشاہ سلامت. یہ تو انہوں نے غلط کیا. جب یہ مجھے پتہ چلا تو میں بالکل ان سے پیچھے ہٹ گیا. میں بہت کم جاتا ہوں ان کی براڈس کے اوپر، بہت وہی ریئر کوئی چانس ہوگا نا میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو باقی یہ کہ جو شخص بھی صحابہ کرام کی شاتمیت کا یا اہل بیت کی شاتمیت کا سبب بنتا ہے، وہ تو بالکل جو ہے نا وہ قابل رحم شخص ہی نہیں ہے، چاہے وہ عامر نذیر صاحب ہوں، چاہے وہ اسکانی صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. بے شک وہ میں اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے ہماری جان چلی جائے کہ ہم جو ہے ان پاک ہستیوں کے بارے میں ہماری اوقاتیں کیا ہیں، ہماری حیثیتیں کیا ہیں، اور ہم اتنا کفر بول دیتے ہیں. اس سے قدر ہم لوگ بڑھ جاتے ہیں، ہمیں اپنی اوقات نظر نہیں آتی کہ ہم صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اگر ہم اپنی اوقات دیکھیں تو کہتے کہ پڑی جب اپنے گرے وہاں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو ہم اگر اپنے کرتوت دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی نظر دیکھیں، تو آپ یقین کریں کہ ہم انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر خاص کرم اور فضل ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. لیکن ہم اتنے بد نصیب لوگ ہیں، ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ اس مطلب یہاں پیدا ہو کر مسلمان ہیں. ہم اس کی شکر گزاری کے علاوہ ہم لوگ صحابہ کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم امہات المومنین کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم ان ہستیوں پہ بات کرتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اہل قرار دیا. ہم اتنے بے شرم ہو چکے ہیں. جی میرے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی. جی مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. بولیے. جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ فرمائیں. جی میں آپ کو سن رہا تھا نیچے بیٹھ کے، تو وہ آپ عامر نذیر پر الزام لگا رہی ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں اس معاملے میں. جی میں نے کیا الزام لگایا عامر نذیر کے اوپر؟ ان پر لگا رہی ہیں وہ حدیث والا، حضرت علی والا، اور دوسرا جو اب وہ جو قادیانی آپس میں لڑے ہیں انہوں نے گالے دی. جی میں آپ کو عامر نذیر نے فرمایا ہے کہ میں نے ام رباب کو ننگا کر دیا، میں نے ام رباب کے کپڑے اتار دیے، یہ حضرت علی کی سنت میں نے پوری کی ہے. وہ ایسی عورتوں کے کپڑے اتارا کرتے تھے، ان کا قول ہے کہ ایسی عورتوں کے کپڑے اتار دیں. یہ الفاظ ہے. اب ان الفاظوں کو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علی کی سنت ہے. انہوں نے آپ کی ایک آڈیو چلائی، پھر دوسری آڈیو چلائی، اس میں آپ کا جھوٹ ثابت ہو گیا، تو انہوں نے پھر اس کے جی میرا کیا جھوٹ اوپر یہ اپنے الفاظ جو حدیث میں موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں میرا کیا جھوٹ ثابت جی ہوا؟ ایک آڈیو آپ کا یہ جھوٹ تھا کہ آپ ایک میں کہہ رہی تھی کہ میں قادیانی میرے شوہر جون سے ہیں، دوسرے میں کہہ رہے ہیں نہیں ہیں. دونوں اب آڈیو سن لیں، پیش کی ہیں. اب سن لیں، سامنے پیش کی. یہ میری جو آڈیوز ہیں یہ کوئی میں نے خفیہ انہوں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں. یہ تو ایک براڈ کے اوپر میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں، وہ پوری اس نے نہیں سنائی. اس میں یہ تھا لن مارا عمر باب تیری کڑی نال میں زنا کراں. یہ جی آئی ہیں اس کے پیروکار، عمر باب تیری ماں دے گھوسے چ لن عمر باب یہ جی پیروکار آئی ہیں عامر نذیر عمر صاحب. باب تیری ماں. یہ سنتیں پوری ہو رہی ہے جناب. جی اب وہاں پر میں علیم صاحب کی براڈ پر تھی، انہوں نے کہا یہ آپ کو کہتے ہیں. میں نے کہا جی میرا شوہر جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ کاروبار میں تھا تو میں نے قبول نہیں کیا تھا اس کو. اس سے کہا وہ قادیانی ہے. 5 سال میں نے اس کی پوری تحقیق کی،
لیکن وہ قادیانی تھا ہی نہیں، لیکن اس کا کاروبار ان کے ساتھ تھا. اب آپ بھاگ گئے ہیں، اب آپ بھاگ گئے، بڑے افسوس کی بات ہے. جی راجہ سر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں بہن؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ سنائیں. آج یہ کیا پھر ان لوگوں نے یہ تماشا لگایا ہوا. میں نے آپ کو اس دن ریکویسٹ کی تھی لعنت بھیجا کریں ان پہ، ان کو کیوں تماشا بناتے تھے؟ دیکھیے راجہ انہوں نے صاحب تو اپنی مسئلہ خصلت یہ ہے کہ بدلنی ابھی نہیں ہوتی. بادشاہ سلامت جو ہے یہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ پیر اسکانی صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے بڑی گستاخی کی ہے اہل بیت پر. تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی شرمساری کی بات ہے. دوسرا انہوں نے میرے حوالے سے بھی بات کی، تو میں نے کہا کہ میرے لیے اسلام میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام امہات المومنین اور جو ہمارے اہل بیت ہے ان کا احترام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہمیں ان کو شاید پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، نہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے. تو کیا کیا جائے ان لوگوں کو؟ بالکل ایسا ہی، بس ان کو اگر اگنور راجہ کریں صاحب اور کچھ بھی نہ اگر کریں. یہ مسلمان گھروں ان میں کو پیدا جتنی نہ اہمیت ہوتے، دیتے ہیں نا یہ اور اتنے چھوڑے ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھیں آپ کی زندگی میں یہ ان کا ویلیو ہے ہی نہیں. راجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک براڈ تھی عامر ایس نام کی براڈ، وہاں پر ایک اکبر نام کا آدمی اور دوسرا تھا طلت نام کا. انہوں نے اتنی فحش کلامی کی ہے، اس قدر فحش کلامی کی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور مسلمانوں کی براڈ تھی، ٹھیک ہے. اور اس کو نام دیا جا رہا تھا مناظرے کا کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے. اور جس وقت وہاں پر وہ مناظرہ جو ہے وہ ایک بندہ ان کا اترا اور گدوں کی طرح عامر نذیر کا پورا گروپ آیا وہاں پر، اور عامر نذیر نے کہا کہ میرا نام لے لے کہ نہیں سی کہنا تسی یوسفی دا تے ابو بکر دا نام لینا سی. یعنی جب وہ ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا تھا نا کہ عامر نذیر یوں کرے اور ملک کیسر اس طرح کرے، تو کہتا میرا نام نہیں، مینوں تسی ایویں کہی جا رہے سی یوسفی دا تے ابو بکر دا کہنا سی. مجھے یہ بتائے کہ یہ ہم اس سطح کے اوپر جو ہے مجاہدین اس سطح کے اوپر آ چکے ہیں. جی راجہ صاحب السلام علیکم میری بہن. میں ایک منٹ یار، میں شمیر بول رہا ہوں. بہن میں سب سے پہلے آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. بندے نے آپ کو گالیاں دی آپ نے، اور آپ نے اس کو ریئیکٹ نہیں کیا، اور آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ آپ نے اتنا کیا. لیکن ایک ذی النفس اور ایک سمجھدار بندہ کبھی بھی دیکھیں نا، ہر بندے کا ایمان اس کو پتہ ہے، اس کے اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. جی ہر بندہ یہاں پہ اپنے ساتھ اپنا ایمان اور اپنے اعمال لے کے جائے گا. کوشش کیا کریں جو کنٹروورسی کر رہا، ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ بیٹھتا بھی رہا ہوں کافی، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور آپ بڑے اچھی دوستوں میں سے، آپ دوستوں کے ساتھ دوستی نبھاتی ہیں. لیکن جہاں تک یہ بندے نے آ کے گالیاں دیں، اور مجھے پتا تھا اس نے اپنی خصلت بتائی، آپ نے اپنی بتا دی. لیکن کوشش کیا کریں، جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ کپڑے اتارے یہ کیا، یقین کریں میں گاڑی چلا رہا تھا، میرے ساتھ گورے دو بیٹھے تھے، میری ٹانگیں کانپنے لگی کہ ہاؤ کین ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. ہم 1400 سال بعد آئے ہیں، گندے مندے غلیظ ہم بندے، اور ان ہستیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو اپنے سامنے دیکھا. بڑی خوب میر صاحب بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ 1400 سال بعد اللہ کا کرم ہے کہ ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں. دیکھیں میری بہن، دیکھیں نا ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم یہاں پر پیدا دیکھیں ہم نا صحابہ کے، دیکھیں نا کوئی صحابی بھی ہے، کوئی صحابی بھی ہے، میں سارے صحابیوں کی عزت کرتا ہوں. دیکھیں صحابہ کا آپس میں پتہ کیا اختلاف تھا؟ ان کا دینی اختلاف کوئی نہیں تھا، سوشلی ان کا اور ان کا جو معاملات ہوتے ہیں دنیاوی، ان کے اندر بہت سے اختلاف ہوتا ہے تو ترقی ہوتی ہے. آپ کو اتنا پتہ ہے نا. بالکل ایسا. دوسری بات اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑنا چاہیے. جہاں تک دیکھیں 1400-1500 سال بعد ہم اٹھے ہیں،
ٹھیک ہے غلیظ ہم اتنے گندے ہیں اگر ایک دو دن اب تم خود ایک قادیانی لن مارا کتی دیا بچی ہے تیرے عمر باب دی ماں دے منہ چ میں موترا تیرے یار گالیاں نہیں دو یار کہاں سے آ گئے تیرے عامر دی ماں دے پوسے چ لن مارا تیرے عمر باب یار دی کیا ماں گالیاں دے رہے ہو یار خدا کا واسطہ یار کہاں سے آ گئے اٹھ کے اچھا سنیں اچھا یہ چلے گالیاں دیتے رہیں اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ آپ کوئی لفظ کہاں سے دیکھو نا قرآن کے اندر ایک جگہ ہے کہ نماز پڑھو ایک جگہ ہے نہ پڑھو اچھا اس کے پیچھے کے سٹوری ہوتی ہے وہ تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتی نا تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں یار ایسی چیزوں میں نہ پڑھو جس سے ہم 1400-1500 سال بعد آئے ہیں پاپ ان کے ساتھ بیعت کی ان کی بیٹیوں سے شادی کی ہم ان کے بارے میں ایسے غلیظ اگر الزام لگائیں گے تو ہم پہ لعنت ہے ہمارے آنے والی نسلوں پہ لعنت ہے اگر ہم اس طرح کی بات کریں تو جہاں تک میر صاحب میں ایک عرض کرتا ہوں میر صاحب ایک منٹ میں ختم کرتا ہوں دیکھیں میری بات سنیں لاسٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں دیکھیں صحابہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے صحابہ جیسا نالج ہونا چاہیے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کے پاس نالج اتنا ہونا چاہیے آپ سے کوئی سوال کرے آپ کو اس کا جواب حدیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں باقی کسی کی روشنی میں نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے ابھی بات کریں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب معاشرے میں بندہ رہ رہا ہوتا ہے نا تو اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین آپ کا کردار جو ہے نا وہاں پہ وہ آپ کی پہچان ہوتا ہے آپ کس قسم کا بندہ ہے جو علمی کام کرتے ہیں ان کی تقاریر ان کی کتابیں ان کا جو پہچان ہوتی ہے اور یہاں ٹک ٹاک پہ آپ کی گفتگو آپ کی پہچان ہے ٹھیک ہے اب اگر میں ایک انجینئر کسی پہ میں جیسے آپ نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس انجینئر کے لیول تک تو مجھے کم از کم نالج ہونا چاہیے تاکہ تب میں اس پہ جا کے بات کر سکوں اب اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم صحابی ہونا چاہیے جس کو یہ حق ہے بالکل ہماری ہمیں صحابہ میں تنقید کے لیے صحابہ ہونا چاہیے ہمیں جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں کہیں جنہوں نے یہ کیا تھا وہ گزر گیا وہ چیز گزر کے دنیا سے چلے گئے انہوں نے اپنے مقام پا لیا آپ اپنا مقام کیوں ضائع کرتے ہو جو ہمارا ایمان کی ضروریات میں سے اس میں بھی نہیں ہے ان کے جو معاملہ اللہ کے پاس چلے گئے عام مسلمانوں کے بارے میں وہ جو گزر جائے تو اس کے بارے میں آپ اپنی بحث نہ کریں کہتے ہیں کہ بندہ مر جائے نا آپ اس کے بارے میں اس کی اچھائیاں بیان کرو ٹھیک ہے نا اس کے اندر گناہ بھی ہوں گے آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس کو بعد میں بیان نہ کرو یار ہم کدھر جا رہے ہیں ہمیں اللہ کا ڈر نہیں رہا بھائی جان خدا کی قسم ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم اپنا بگاڑ رہے ہیں اور میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں ہماری بڑی اچھی ہے دوست بھی ہیں اور بہت پیاری ہماری بہنوں کی طرح ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور ان کو انہوں نے گلیاں دی انہوں نے بڑی طریقے سے نا اس کو ہینڈل کیا ٹھیک ہے آپ بات کریں میں سن رہا ہوں اس کی بات نہیں ہے اختلافات ہونا ہے آپ کو اختلافات ہیں تو آپ علمی طریقے سے بات کریں نا لیکن آپ کے پاس ہوں گی گالیاں تو آپ کسی کو کیا دیں گے چڑھے گی میرے خیال پیچھے چلے گئے آپ ڈراپ ہو جائے گی ٹھیک ہے اللہ حافظ جی بھائی صاحب آپ کو میری بات شاید نہ سمجھ آئی ہے آپ نے ایموجی اس لیے بھیجا تنقید کے لیے صحابہ ہونا چاہیے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر جس بندے پہ آپ کرتے ہو تنقید آپ اس لیول کے ہونے چاہیے تب آپ کو حق ہے کہ اس پہ تنقید کر سکیں آپ کے پاس تو صحیح طرح لوگوں کو نماز نہیں آتی سیدھا بسم اللہ شریف پڑھنے صحیح نہیں آتی وہ اٹھ کے صحابہ کرام کی زندگیوں پہ بات کرتے ہیں آپ نا ایک عمل ان کا اسلام کے مطابق نہیں ہے تو وہ صحابہ کے بارے میں کیسے منہ کھول سکتے ہیں میں تو یہ سوچتا ہوں